अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज बात करेंगे कि ये दोहा मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान, इसको सीक्रेट क्यों रखा गया है, इस पे बात करेंगे। और इसमें है क्या जो कुछ ज़रूरी था कि उसको जो है कभी भी, और वो कतर के ऑफिस फॉरेन ऑफिस में पड़ा रहेगा, तो इसमें क्या चीज़ें हैं उस पे बात करेंगे कि उसको सीक्रेट रखा गया है, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि आया अफ़गान तालिबान जो है अब कैच 22 सिचुएशन में फंस गए हैं। मतलब ये है कि वो टीटीपी का साथ देते हैं तो भी फंस गए हैं, अगर साथ नहीं देते हैं, पाकिस्तान का साथ देते हैं तो फिर क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी मसाइल जो है उनके अंदरूनी, उसी पे बात करेंगे कि क्या हो सकता है अगर वो टीटीपी के ख़िलाफ़ जाते हैं, जा सकते हैं या नहीं, जाएंगे या नहीं, इस पे बात करेंगे। और आखिर में जो है बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए पॉलिसी ऑप्शंस क्या है, क्योंकि दोहा मुआहदा जो है इससे पहले और कौन कौन से मुआहदे हुए हैं जिस पे कोई अमल दरामद नहीं किया गया है, और अफ़गान तालिबान के अंदर जो मज़ीद धड़ों की ख़बरें आ रही हैं, इसी हवाले से बात करेंगे कि इस वक्त कंदहार दड़ा बन रहा है। पहले तो हम ये रहते कि कंदहार और हक्कानी से, अभी तो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कंदहार भी मतलब है कि अंदर कौन पावरफुल ग्रुप्स है जो कि इस मसले में जो है मसाइल पैदा कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए फिर क्या करना है। पहली बात तो मैं ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने कहा कि ये जो दोहा मुआहदा है जिस पर हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि जी अब मुआहदा हो गया और इस पर ये होगा, इस पर अब टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी, उनको स्पेस नहीं दिया जाएगा, वो परमिसिव एनवायरनमेंट उनको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम देखें इससे पहले भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है एक पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जॉइंट बॉर्डर मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी, जो कि एक पावरफुल कमेटी थी, और अफ़गान साइड से उसकी सरबराही कर रहे थे मुल्ला ज़ाकिर साहब, जो कि मुल्ला ज़ाकिर साहब बड़े एक रिस्पेक्टेड तालिबान कमांडर रहे हैं, जहादी कमांडर रहे हैं, तालिबान की रैंक्स में उसको बहुत इज़्ज़त की निगाह से जो है देखा जाता है। तो वो कमेटी, और उसमें मुल्ला शीरीन साहब जो थे, जो कि उनके ख़ास बंदे समझे जाते हैं, मुल्ला शेख हिबतुल्लाह साहब का, वो क्यों इस मुज़ाकरात में नहीं गए हैं, ये भी सवाल है। तो वो कमेटी क्यों काम नहीं कर गई, ये ज़बरदस्त बात है कि वो तो बॉर्डर के हवाले से थे कि बॉर्डर पे जो मसाइल आएंगे, पाकिस्तान को जो मसला होगा और अफ़गानिस्तान को जो होगा, तो पाकिस्तान साइड पे भी थे और अफ़गान साइड पे भी ये जॉइंट कमेटी बनाई गई थी और इसका काम है। लेकिन इससे पहले एक और कमेटी थी जिसको एपेप्स कहा जाता है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान प्लान फॉर सिक्योरिटी एंड, मतलब कि एक बहुत बड़ा जो था उसी हवाले से था। तो वो एपेप्स भी काम नहीं कर गया, वो बन गया बड़ी फन फेयर के साथ, लेकिन आपरी जॉइंट कमेटी। अब दोहा आया है, दोहा क्यों नाकाम होगा? मेरे ख़्याल में पहले तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर हम हालात वाक़यात को देखें और दोहा के एग्रीमेंट के बाद तालिबान के बयानात को देखें, तो उसे लग ऐसा रहा है कि उन्होंने किसी दबाव के तहत जो है शायद मुल्ला याकूब साहब ने दस्तखत किए हैं, लेकिन उनको अब जो है क्यों जो अफ़गान अवाम से और पाकिस्तानी अवाम से छुपा रखा है, ये बड़ी अहम बात है। दोहा में जो बात आई है वो यही है कि अफ़गान तालिबान जो है अब उन ग्रुप्स की हिमायत या उनके लिए उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, बल्कि दहशतगर्दी क्या जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान भी नहीं करेगा। ये भी है कि ना अफ़गान तालिबान नहीं करेंगे और पाकिस्तान नहीं करेगा, और परमानेंट जंगबंदी का ऐलान किया गया है दोनों के दरमियान। अब जो असल बात है वो ये है कि टीटीपी और अफ़गान तालिबान जो है वो एक सिक्का है, उनके दो रुख है, और ये तकरीबन गुज़िश्ता 20 सालों से यही कहा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकर्स है वो इन पे खामोश होते थे, वो समझ रहे थे कि जो अफ़गानिस्तान में लड़ रहा है वो ठीक है, जब यही लोग अफ़गानिस्तान में जाते लड़ते तो ठीक था, जब पाकिस्तान में करते तो बैड हो जाते। अभी अफ़गान तालिबान के लिए टीटीपी एक ज़रूरत बन गई है कई हवालों से। पहला हवाला तो यह है कि टीटीपी के ज़रिए वो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रख रहे हैं, पाकिस्तान की ज़रूरत है, अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की ज़रूरत है, मतलब कि एक ब्लैकमेलिंग पोजीशन में आए हैं। वो जब चाहे पाकिस्तान पे प्रेशर डाल सकते हैं, जब चाहे प्रेशर रिलीज़ कर सकते हैं, और इसी तरह पाकिस्तान जो है एक परपिचुअली एक ऐसी एनवायरनमेंट में होगा कि वहाँ पे टीटीपी के साथ चले, टीटीपी के साथ ना चले, मतलब है कि क्या करे, अफ़गान तालिबान के साथ चले भी, चलना भी है, नहीं
چلنا بھی ہے. پاکستان نے تمام آپشن ایکسرسائز کیے, ٹریڈ بند کر دیا, ٹرانزٹ ٹریڈ بند کر دیا, ویزا رجیم سخت کر دیا, کچھ اثر نہیں ہوا. اس کے بعد دا لاسٹ آپشن جو پاکستان کے ساتھ تھا وہ یہی پیونیٹیو ڈیٹرنس جسے کہتے ہیں, جس کو پاکستانی پالیسی میکر اسٹریٹجک کلیئرٹی کا نام دے رہے ہیں. تو یہ بڑا ایک آخری آپشن تھا جو پاکستان نے ایکسرسائز کیا, لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ پرماننٹ ہوگا. جب بھی پاکستان پہ حملہ ہوگا پاکستان کاؤنٹر اٹیک کرے گا اگر پاکستان کے پاس کنونسنگ شواہد ہو کہ یہ افغانستان کی سرزمین سے اس کی پلاننگ کی گئی ہے, اس کی لک آفٹر کی گئی ہے, اس کی مانیٹرنگ کی گئی ہے, اور ان کی لیڈرشپ نے جو کی ہے, جو کیونکہ اکثر ٹی ٹی پی اور دیگر جو گروپس ہیں ان کی لیڈرشپ سارا افغانستان میں ہے. تو اب اگر ہم دیکھیں تو افغانستان میں ٹی ٹی پی افغان طالبان کی بھی ضرورت ہے. ایک سائڈ پہ جو حقانی صاحب ہے اور دوسری سائڈ پہ قندھاری طالبان ہے. حقانی صاحب جو ہے اس وقت قندھاریوں کے سامنے بالکل بے بس ہے, اس کی کوئی مطلب ہے کہ جو رپورٹس آ رہے ہیں جو افغانوں کے مطابق, میں خود تو کابل نہیں گیا ہوں لیکن اور نہ مجھے میری انٹریکشن ہوئی ہے, لیکن جتنے بھی افغان سیڑنکار, جرنلسٹ, سیاستدان جس سے بھی آپ بات کریں وہ آپ کو ایک ہی بات بتائے گا کہ حقانی از نو مور ریلیونٹ. وہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے. وہ قندھاری طالبان نے مکمل طور پر ٹیک اوور کیا ہے, یہاں تک کہ اس کی منسٹری میں اس کا کوئی نہیں سنتا ہے. وہ صدر ابراہیم صاحب ہے یا دوسرے نبی عمری صاحب ہے, ان سارے اختیارات ان کے پاس ہے. اب حقانی صاحب کے لیے تو ایک فورس رکھنی ہے, اور دا بیٹر فورس کل اگر کچھ ہوتا ہے جن کو موقع پہ استعمال کرے وہ ٹی ٹی پی ہے. یہی افغان طالبان قندھاری طالبان کی بھی ضرورت ہے. اب یہ ہے کہ ملا یعقوب صاحب جو کہ اپنے آپ کو, جو کہ ملا عمر صاحب کے بیٹے ہیں اور اپنے آپ کو جو امارت ہے ان کا لیجیٹیمیٹ جو ہے حق سمجھتے ہیں کہ یہ میرا حق تھا, اور شاید اس وجہ سے وہ پاکستان سے تھوڑے سے ناراض بھی تھے کہ پاکستان نے اگر شیخ ہبت اللہ صاحب کو کیا ہے تو انہیں کیوں نہیں کیا ہے. کچھ یہ باتیں بھی آ رہی ہے. اب ملا شرین صاحب, یہ جو میٹنگ ہونی تھی دوحہ میں, امکان یہی تھا کہ اس میں قندھار سے جو ہے نا ملا شرین صاحب, کیونکہ وہ شیخ صاحب کے بڑے قریبی اور قندھار کے گورنر ہے, یہ جو لیٹ ہو رہے تھے ابھی کتنی حقیقت ہے ان رپورٹس میں یہ تو اللہ جانے اور ملا شرین صاحب اور ملا یعقوب صاحب جانے, لیکن جو خبریں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ملا یعقوب صاحب ملا شرین صاحب کو ساتھ لے جانے میں وہ نہیں تھے, مطلب ہے کہ فیور میں نہیں تھے, کیونکہ اگر ملا شرین صاحب ہوتے تو ظاہری بات ہے وہ شیخ ہبت اللہ صاحب کے ہے اور اس سے اس کی تھوڑی سی اتھارٹی ہے جو شیخ یعقوب عمری صاحب کی, وہ شاید کم ہو جاتی. اب ٹی ٹی پی نے شیخ ہبت اللہ صاحب کی بیعت بھی کی ہے, تو اب شیخ ہبت اللہ صاحب بھی پھنس گئے ہیں. وہ کیسے؟ یہ جو معاہدہ کیا ہے یہ افغان طالبان نے کیا ہے, یہ ملا یعقوب صاحب نے نہیں کیا, آن بیہاف آف دا خلیفہ یا امیر المومنین شیخ ہبت اللہ صاحب کیا ہے. اب افغان ٹی ٹی پی جو ہے اس نے بیعت کی ہے باقاعدہ طور پر, ان کے لیٹر ہیڈ پہ بھی ہے کہ یہ شیخ ہبت اللہ صاحب کی بیعت ان لوگوں نے لی ہے اور ان کی بیعت میں یہ ساری کارروائیاں ہو رہی ہے. اب شیخ ہبت اللہ صاحب پہ تو یہ پریشر آئے گا کہ یا تو اسلام اور شریعت کے مطابق جو ہے اس معاہدے کی پاسداری انہوں نے کرنی ہے, کیونکہ احادیث میں بھی ہے, قرآن میں جب آپ معاہدے کرتے ہیں تو اس کی پاسداری آپ پہ فرض ہو جاتی ہے. اب اگر شیخ صاحب کی بیعت میں ایک بندہ, ایک گروہ, وہ ان کے معاہدات کی پاسداری نہیں, اور اس معاہدے کی پاسداری ٹی ٹی پی بھی فرض ہو جاتی ہے کیونکہ ٹی ٹی پی نے شیخ صاحب کی بیعت کی ہے. اب یہاں پہ حالات تھوڑے کمپلیکیٹڈ ہو رہے ہیں, یا تو ٹی ٹی پی کو شیخ صاحب کی بیعت سے نکلنا ہوگا, یا شیخ صاحب نے اسلامی امارت اور اسلامی شریعت کے مطابق اور قرآن کے مطابق اس معاہدے پہ عمل کرنا ہوگا. تو یہاں بھی وہ پھنس گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ افغان طالبان کی جو سچویشن ہے, افغانستان کی جو سچویشن ہے, وہ صرف ٹی ٹی پی کو تو نہیں پال رہے ہیں, وہ ای ٹی آئی ایم کو بھی رکھ رہے ہیں, آئی ایم یو کو بھی رکھ رہے ہیں, القاعدہ کو بھی رکھ رہے ہیں. مطلب یہ وہاں پہ تو ایک پرمیسیو انوائرمنٹ ہے. ان کی نظر میں تو یہ غیر ملکی مجاہدین ہے. اب یہ بیانیہ بھی ہے کہ یہ غیر ملکی مجاہدین ہے اور ٹی ٹی پی والوں کو وہ پاکستانی مجاہدین کہتے ہیں. اب یہ بیانیہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بڑی عزت اور بھگت اور احترام ہے ٹی ٹی پی والوں کی, کیونکہ وہ تو مجاہدین ہے. دے آر فائٹنگ اے ہولی وار. ہولی وار کس کے خلاف؟ جہاد کس کے خلاف؟ مقدس جنگ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں. اب یہ سچویشن ہے. اس سچویشن میں یا تو
افغان طالبان نے ان کو مجاہدین نہیں کہنا ہے، شدت پسند کہنا ہے یا جو بھی ہے وہ اس کے ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ ان کو مجاہد بھی کہے اور دوسری سائڈ ان کے خلاف معاہدے بھی کرے. تو یہ جو سچویشن ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ معاہدے کو سیکرٹ رکھا گیا ہے، وہ اسی وجہ سے سیکرٹ رکھا گیا ہے کہ معاہدہ کیا گیا ہے، پاکستان نے دباؤ ڈالا ہے، پیونٹی اور ڈیٹرنس جو اپلائی کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ بالکل کلیئر کٹ میسج دیا ہے. اسٹریٹجک کلیئرٹی کا نام جو ہمارے ڈیفنس ایکسپرٹس دے رہے ہیں کہ اگر آئندہ ہوا تو ہم دوبارہ ہٹ کریں گے. اور سٹیز میں یہ قندھار اور کابل تو مقدس شہریں تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان یا دیگر ممالک جو خطے کے وہ قندھار کو ہٹ کرے یا وہ کابل کو ہٹ کرے. تو یہ سچویشن ہے. ابھی معاہدہ سیکرٹ ہے، ظاہری بات ہے اس میں ایسی باتیں ہیں جو افغان قوم کو تو نہیں بتائی جا سکتی یا پبلک نہیں کی جا سکتی، کیونکہ معاہدہ دو ملکوں کے درمیان ہوا ہے اور یہ پبلک ٹرسٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ڈیلیگیشن نے جو معاہدہ کیا ہے وہ پاکستانی عوام کے بہاف پہ کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کے جو اختیارات ہم نے دیے ہیں، پاکستانی عوام نے دیے ہیں، تو ہمارے وزیر دفاع صاحب نے معاہدے پہ دستخط کیے. اسی طرح یہ جو افغان سائڈ سے دستخط ہوا ہے تو یہ سیکرٹ مقدس ڈاکومنٹس ہے اور یہ افغان قوم یا افغان عوام کی امانت ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوگا. اب یہ ہے کہ اس میں کیا ہے، اس میں ڈیفینیٹلی یہی باتیں ہیں جو میں نے کوشش کی لیکن بہت زیادہ اس کو ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا ہے. لیکن اس میں یہی ہے اور اس کی فردر، کیونکہ جب تک 25 تاریخ کو جو میٹنگ ہو رہی ہے استنبول میں، جس میں مانیٹرنگ کا میکینزم ایوالو کیا جائے گا کہ ٹی ٹی پی یا دیگر گروپ کو مانیٹر کیسے کیا جائے گا کہ یہ حملہ انہوں نے کیا ہے، کون سے شواہد پاکستان نے دینے ہوں گے کہ یہ کنفرم کرے کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ اٹیک جو پاکستان پہ ہوا ہے یہ افغانستان سرزمین سے ہوا ہے. یہ ساری چیزیں اسی معاہدے میں لکھی گئی ہے، لیکن یہ فائنل نہیں ہے. اس کی مانیٹرنگ، ایوالویشنز اور رپورٹ کہاں پہ ہوگی. اگر پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے تو رپورٹ کس کو کریں گے؟ وہ رپورٹ تو ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ پاکستان پہلے قطر اور ترکی کو انفارم کریں گے. پہلے طالبان اکیلے پاکستان کا جواب دے رہے تھے. یہاں پہ دی ریئل ٹیسٹ یہاں پہ آ جاتا ہے. پہلے تو پاکستان الزام لگاتے کہتے ہیں پاکستان کو صرف ان کو صفائی دینی پڑتی تھی کہ جی ہم نے نہیں کیا ہے. اب افغان طالبان نے قطر کو بھی صفائی دینی پڑے گی کہ ہم نے نہیں کیا ہے، ترکیے کو بھی صفائی دینی پڑے گی کہ ہم نے نہیں کیا ہے. اور ترکیے جو ہے ناٹو کا ممبر ہے. مطلب یہ ہے کہ جو معاہدے یا وہ ترکی اس کا حصہ ہے وہ آٹومیٹیکلی ناٹو کے اس ہیڈ کوارٹر میں جائے گی. تو یہاں پہ میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ کیچ 22 سچویشن ہے طالبان کے لیے، وہ یہی ہے کہ ایک سائڈ میں نے اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے کہ پہلے ایک ملک کو جواب دینا تھا، اب 3 ملکوں کو جواب دینا، اور تینوں اہم ہیں ان کے لیے، دونوں باقی 2 وہ بھی اہم ہے. تو یہ سچویشن ہے. اب آگے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس معاہدے سے کون اور پوائنٹ جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن یہ مجھے عجیب معاہدہ یہی لگ رہا ہے کہ یہ پاکستانی عوام اور افغان عوام کی جو ٹرسٹ ہے، امانت ہے، اس کو ان سے چھپا کے رکھا ہے. تو ڈیفینیٹلی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ افغان بھی نہیں چاہتے ہیں، افغان حکومت طالبان رجیم نہیں چاہتے، اور پاکستان کی تو انٹرسٹ میں تھا، کیونکہ پاکستان جن مطالبات کے ساتھ گیا تھا، خواجہ آصف صاحب تو کہتے ہیں کہ ہمارے تمام مطالبات پورے ہو چکے ہیں.